बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल स्काउटेज में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है तू चाहे हमें और इसके राइटर हैं शाज़िया मुस्तफ़ा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। अज़हान मेरे बच्चे, क्या पता अल्लाह ताला ने तेरा जोर इसी में बना रखा हो। तू मान ले मेरे बच्चे मेरी बात। दादी जान उसे समझाने में लगी हुई थी, मगर अज़हान की ना हाँ में नहीं बदल रही थी, क्योंकि उसने तहैया किया हुआ था वो सारी उम्र शादी नहीं करेगा, बस अपने बहन भाइयों को संभालेगा इस वक्त तक जब तक वो किसी काबिल नहीं हो जाते। ज़किया बहुत बीमार हो गई है पूरे ख़ानदान में, और जाने वालों में दावतनामे बांट दिए है। तू अब भी नहीं समझ रहा। वो इतनी बेबस और परेशान हो रही थी कि वो तीनों बाहर खड़े सब सुन रहे थे। अरे ये उनके घर का मसला है, आप क्यों इतनी फिक्रमंद हो रही हैं? उसने गुस्से में आकर कंप्यूटर को हाथ मार के ऑफ कर दिया। चेयर खिसका के वो उठा। दादी जान उसके पास ही तो खड़ी थी। आज दूसरा दिन था अज़हान को समझाते हुए, मगर वो मुसलसल इनकारी था। क्यों, ये हमारे घर का मसला नहीं है। रिफ़त क्या तेरी पुप्पो नहीं है? उन्हें अज़हान की सोच पर अफसोस हुआ। इफ्तिखार अंकल पुप्पो के जेठ होते हैं और इस हिसाब से ये हमारा मसला बना है। वार्डरोब खोली, कमीज़ शलवार बाहर निकाला, बेड पर डाला, रिस्ट वॉच उतार के बेड की राइट साइड टेबल पर रखी। मैंने शुरू से ही तुझसे कहा था कि हीरा लड़की है, नहीं ठुकरा। वो उसे एहसास शर्मिंदगी में मुबतला करने के लिए बोली। पहले भी आपने और अम्मी ने ही ये रिश्ता उस लड़की से जोड़ा था। जब मैं बता रही नहीं बता रही नहीं हूँ तो क्यों आप इतनी ज़िद कर रही हैं? दादी जान बात को समझे, क्योंकि अगर कोई लड़की इस घर में आ गई तो मुझे नहीं लगता कि घर में सुकून हो। वो दोनों हाथ पुश्त पर टिका कर खड़ा हो गया। जाने क्या क्या उल्टी सीधी तूने दिमाग में बिठा ली है। मुझ बूढ़ी का भी तुझे ख्याल नहीं है। जा बेटा, जाकर जो तुझे करना है कर। वो हाथ उठाकर नाराज़गी दिखाती हुई कमरे से निकल गई। अज़हान ने सोचों के ताने बाने में उलझ के उन्हें जाते हुए देखा। वो शादी करके अपने बहन भाइयों को इग्नोर नहीं करना चाहता था। बाप तो जब वो मैट्रिक में था चल बसे, और माँ 2 साल पहले ही इस दुनिया में छोड़ के चली गई, तो वो और संजीदा और जिम्मेदार हो गया था। दूसरे दिन रिफ़त भी उसे समझाने की आखिरी कोशिश करने आ गई, क्योंकि उनके घर में काफ़ी टेंशन जो फैली हुई थी। रबिया मायूं बैठी हुई थी और लड़के ने यह कहकर इनकार कर दिया, मुझे मॉडर्न लड़की पसंद है, ऐसी सादा लड़की नहीं पसंद। एक हराम ही मच गया था, क्योंकि सब रिश्तेदारों में कार्ड तकसीम हो चुके थे। घर शादी की खुशियों का मरकज़ था। अचानक वहाँ ऐसी सर्द हवा चली थी, सब ही उड़ गया। पुप्पो, आखिर मैं ही क्यों? और भी तो आपके ससुराल में लड़के होंगे। वो फिर जिद होकर गोया हुआ। ससुराल में जितने भी हैं इस काबिल नहीं हैं कि इतनी सुघर और सादा लड़की की शादी उससे हो। वो पहले भी तुमसे मंसूब थी। अगर आज तू उसे कबूल कर लो अज़हान, तो कितनी खुशी होगी। सबसे ज़्यादा मुझे कि तुमने मेरा मान रखा। उन्होंने अज़हान के चेहरे को अपने दोनों हाथों से थामा। एक तो उनके 3 बेटे थे जो रबिया से छोटे थे, वरना वो अपने किसी भी बेटे से भी कर लेती। पुप्पो, मैं शादी नहीं करना चाहता, उसने पुश्त फेर कर कहा। चलो, तुम नहीं करना चाहते तो ना करो, मैं तुमसे अब कभी कुछ नहीं कहूँगी, वो अफसरदा और मायूसी से लहजे में बोली। अज़हान उनके लहजे पर कुछ शर्मिंदा भी हुआ, क्योंकि जितना वो इन सब का ख्याल करती थी इतना तो किसी खानदान वाले ने आकर पूछा तक नहीं था। 2 ही तो बहन भाई थे, एक अब्बू और दूसरी रिफ़त। रिफ़त पुप्पो शुरू से अज़हान ने उनसे ही अपने सारे प्रॉब्लम शेयर किए थे और उन्होंने हमेशा उसका साथ ही दिया था। आज वो पहली बार दामन फैला के उसके पास आई थी और वो उन्हें मायूस कर रहा था। ये क्या कर रहा हूँ मैं? दूसरों की खुशी के लिए भी तो कुछ काम किए जाते हैं। अंदर से ज़मीर की मलामत की। पुप्पो, 1 मिनट रुकिए, वो पुकार बैठा। रिफ़त की आंखों से आंसू ही निकल गए। भतीजे के पास कितने मान से आई थी और उन्होंने सबको यकीन भी दिलाया था कि वो अज़हान को राज़ी करके रहेंगी। मैं आपकी बात मान रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए ये सब करूँगा। उसने उनके हाथ थाम लिए। रिफ़त हैरत से गंग अज़हान की आंखों में देखने लगी, जो शर्मिंदा भी लग रहा था। रबिया ने सुना तो उस पर तो हैरतों का झटका लगा था, क्योंकि अज़हान ने पहले यही कहकर इफ्तिखार अहमद को मना किया कि वो शादी नहीं करना चाहता। अब्बू और अम्मी कितने टूट से गए थे। 2 साल रिश्ता लगने के बाद अज़हान ने अपनी अम्मी की वफ़ात के फौरी बाद ही इनकार कर दिया। ये भी रिश्ता रिफ़त ने ही करवाया था, मगर लड़का ही अलग मिजाज का निकला। वो मॉडर्न लड़की से चाहता था। आपी, वो जुनैद तो तुम्हारे काबिल ही नहीं था। अल्लाह करे ऐसी मॉडर्न लड़की मिले उसे कि गंजा कर दे। राफिया को शुरू से ही वो वैसे भी पसंद नहीं आया था, मगर बड़ों की वजह से खामोश थी। घर में जो छाया हुआ जमूद था वो टूट गया। ज़किया भी संभल गई। उन्हें सोच सोच कर ही ब्लड प्रेशर से पसीने आने लगे थे कि ख़ानदान में और बाहर कितनी बेइज्जती होगी। पहले भी लड़के ने रिश्ता तोड़ा, अब भी लड़के ने तोड़ा। रबिया को माइया का जर्द जोड़ा रिफ़त ने ही सिलवा के दिया। अज़हान ने सख्ती से मना करवा दिया था कि वो जहेज़ के नाम पर एक चीज़ भी नहीं लेगा। इफ्तिखार अहमद भी फिर उसकी ज़िद के आगे खामोश हो गए। दादी जान तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी, क्योंकि उन्हें
حوصلے کا شعر ربیہ شروع سے ہی پسند تھی، پھر انہیں اذہان کے لیے ایسی لڑکی ہی پسند تھی جو اس کے سنجیدہ مزاج کے مطابق ہو۔ ربیہ کے دل کی دھڑکنوں نے پھر سے نئے سرے سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ وہ پہلے ہی اس کے کھونے کا کافی سوگ منا چکی تھی، مگر جب وہی تیار نہیں تھا تو اس نے اپنے دل کو سمجھا لیا۔ جب وہ رفعت چاچی کی طرف آتا وہ چوری چھپے اکثر اسے دیکھتی تھی، مگر اذہان ایسا سپاٹ و لاتعلق سا نظر آتا تو اسے اور دکھ ہوتا تھا، اور اب ایک دم ہی اوپر والے نے سب کچھ اس کی سوچ کے اور پسند کے مطابق کر دیا تھا تو وہ جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا، کیونکہ انجانے میں کی گئی اس کی دعائیں مستجاب ہو گئی تھیں۔ اذہان کے تینوں بہن بھائی حسان، ارشمان اور ماہم اس سے ملنے آگے تھے، اور وہ شرم و جھجک میں سر جھکائے بیٹھی رہی۔ دونوں ہی بھائی خاصے شوخ اور شرارتی تھی، کیونکہ اس سے کافی حد تک بے تکلف بھی پہلے سے ہی تھے۔ مائیوں سے لے کر شادی تک کے دن ایسے گزرے کہ اذہان کو خود خبر نہیں تھی۔ دادی جان نے ایک ہفتے میں بھی کافی تیاری کر لی تھی، اور اذہان ان کی خوشی کی وجہ سے زیادہ نہیں بولا، مگر جب وہ اپنے کمرے میں آیا اور وہاں کا نقشہ دیکھا تو اس کی حیرت سے آنکھیں ہی پھٹ گئیں، کیونکہ اس کا پورا کمرہ پھولوں وغیرہ سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ حسان، ارشمان، وہ غصے میں دونوں کو بیک وقت آوازیں دینے لگا، کیونکہ یہ سب وہ بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ ربیہ کو کسی قسم کی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس سے شادی کر کے بہت خوش ہے۔ جی بھائی جان، حسان ڈرتے ڈرتے اس کے سامنے آیا۔ وہ لاؤنج میں دونوں ہاتھ پشت پر ٹکائے مسٹرڈ پینٹ پر ہاف وائٹ شرٹ میں الجھا بکھرا جھنجھلایا ہوا تھا۔ یہ میرے کمرے میں فضول چیزیں کیوں لٹکائی ہیں؟ بھائی جان، پھولوں کو آپ فضول تو مت کہیں۔ مہم برا مان کے لاڈ سے ہی اس کے بازو پر جھول گئی۔ جب اسے غصہ آتا وہ یہی کرتی تھی۔ جتنا میں نے آپ سب کو منع کیا تھا کہ کوئی بھی فضول کام نہیں ہوگا۔ اس نے ماہم کو دیکھا جو معصوم سی صورت بنا کے ہاتھ آپس میں جوڑ کے اذہان کا غصہ کم کرنے لگی۔ ارے بچے، یہ ان بچوں کی خوشی ہے۔ دادی جان کچن سے چلی آئیں، رات کے لیے کھیر بنا رہی تھی، کیونکہ آج سے رخصت ہو کر ربیہ اس گھر میں آ جائے گی۔ وہ کھیر کی رسم بھی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ آپ یہ جو کھیر وغیرہ بنا رہی ہیں، یاد رکھیے گا میں یہ سب نہیں کروں گا۔ سیدھی سیدھی شادی ہونے دے، ورنہ سب چھوڑ چھاڑ کے چلا جاؤں گا۔ اس نے غصہ دکھا کے وارننگ ہی دی۔ کم از کم بھائی جان ایسے بھی انرومانٹک نہ بنیے۔ چپ کرو تم، ہر وقت فلموں کا تم پر اثر رہتا ہے۔ اس نے ارشمان کو ڈانٹ دیا۔ وہ جس غصہ ہو کر حسان کی پشت پر ہو گیا۔ آپ بھی سن لیں، اگر آپ کے نئے کمرے سے ایک بھی پھول کی لڑی ہٹا کے باہر پھینکی تو میں بات نہیں کروں گی آپ سے۔ ماہم بھی اسے دھمکی دینے لگی۔ وہ دونوں شانے اچکاتے رہ کے دادی جان کو ہنسی آ رہی تھی، مگر وہ ہنسی روکنے لگی تھی۔ اگر دیکھ لیا تو وہ چڑ جائے گا۔ جو اوپر والے نے سوچا ہوا ہے وہی ہو کر رہتا ہے۔ انسان لاکھ انکار کرے، منع کرے، وہ ہوتا ہے جو قسمت میں لکھا ہو، مگر اوپر والا کبھی کسی کا برا نہیں چاہتا۔ وہ اپنے بندوں کو ہر وہ خوشی دیتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہو، اور یہی اس کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ وہ انکاری تھا، شادی ہو کر رہی، اور وہ رشتہ ٹوٹنے کے بعد بھی انہونی ہونے کا اوپر والے سے دعا کرتی رہی۔ اوپر والے نے دونوں کا ہی بھلا کیا تھا۔ کھیر کی رسم اس نے منع کر دی تھی۔ رفعت نے بہت کہا۔ فراز و یاسر بھی شور کرنے لگے۔ دادی جان تو چپ ہی ہو گئی تھی، اذہان کی ضدی طبیعت کی وجہ سے جو ایک دم غصے میں آ جاتا تھا۔ فضول کوئی بھی حرکت کی کسی نے بھی، سن لو کان کھول کے، میں گھر سے چلا جاؤں گا۔ وہ سب کو لائن میں کھڑا کر کے الرٹ ہی کر رہا تھا۔ ماہم برے برے منہ بنا رہی تھی، کیونکہ شرارتیں تو اسے ہی زیادہ سوچتی تھی۔ آپ نے شادی کر کے ہم پر احسان کیا ہے؟ وہ تو باقاعدہ اس سے لڑنے لگی۔ ڈرائنگ روم میں پڑے صوفے پر ربیہ ریڈ کامدانی قمیض شلوار میں ملبوس میک اپ اور جیولری میں خاصی دلکش اور منفرد لگ رہی تھی۔ شرارہ وغیرہ دادی جان نے خود نہیں لیا کہ ایک دفعہ پہننے کے بعد دوبارہ ویسے بھی نہیں پہنا جاتا، اور پھر اذہان نے جو ہدایتیں دی تھی اس پر بھی عمل کر رہی تھی۔ اب ہم کیا مل جل بھی نہیں سکتے؟ ماہم نے ضد ہو کر اپنی پونی ہلائی اور دلہن بنی ربیہ کے بالکل سامنے بیٹھ گئی، جو پہلے ہی اذہان کی گن گھرر سے ڈر رہی تھی۔ جب اپنے بہن بھائی اور کزن پر اتنا غصہ، وہ تو پھر کسی گنتی میں شمار ہی نہیں ہوتی۔ ہائے اللہ، یہ تو اتنا غصہ کر رہے ہیں، میرا تو دم ہی نکلتا رہے گا۔ وہ بہت الجھن کا شکار تھی۔ رفعت اسے کھانا کھلا رہی تھی، نوالے بھی تو حلق میں پھنس رہے تھے۔ گھر میں رافیہ اور امی نے بہت کہا کہ کھانے کے چند لقمے ہی لے لو، مگر نکاح کے بعد تو اس سے بالکل بھی کچھ نہیں کھایا جا رہا تھا۔ ماہم، بدتمیزی نہیں۔ اذہان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سرزنش کی۔ وہ صوفے سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ بھائی جان، ہم سب کے لیے کیا حکم ہے؟ حسان نے مودب بننے کی ایکٹنگ کی۔ ارشمان اور فراز کی ہنسی چھوٹ گئی۔ جتنا وہ اپنا رعب ربیہ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، آج یہ سب بہن بھائی اس سے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ ماہم تو اکلوتی ہونے کا پورا فائدہ اٹھاتی تھی۔ کر لو جتنی شرارتیں کرنی ہیں، میں بعد میں پوچھوں گا۔ وہ بیزاری سے کہتا ہوا ڈرائنگ روم سے ہی نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی سب نے ہی زوردار کہا لگایا، اگر ابھی آ گیا نا، خیر نہیں ہے تم سب کی۔ رفعت نے دبی دبی آواز میں ان سب کو گھرکا تھا، مگر وہ سب اپنی اپنی خوشگپیوں میں لگ گئے۔ بیچاری بھابھی کے میاں ہلاکو خان سے کتنے ملتے ہیں نا؟ ارشمان نے شرارتی لہجے میں کہتے ہوئے اس سے پوچھا، جو سر جھکا کر رہ گئی۔ بدتمیز، بڑے بھائی کو ایسا کہہ رہا ہے؟
پھوپھو آپ نے دیکھا کیسی پھیکی سی شادی کروائی ہے اپنی. اگر ہم کچھ ہنسی مذاق کر کے انجوائے کر رہے ہیں تو اس میں برا کیا ہے؟ پورا سال تو ہنسنے پر پابندی ہوتی ہے. ایک دن تو ہنسنے دے. ارشمان نے سرد آہ بھرتے دہائی دی. ربیہ سمیت سبھی ہنس پڑے تھے. پورا کمرہ موتی اور گلاب سے سجایا تھا. فرنیچر تو وہی تھا، بیڈ درمیانہ ہی تھا، مگر دوسرا بندہ بھی ساتھ سو سکتا تھا. ایک لڑکی کی وارڈروب تھی. رائٹنگ ٹیبل پر کمپیوٹر اور کتابیں رکھی تھیں. 2 چیئرز، کھڑکی اور دروازے پر فون کلر کے پردے پڑے تھے جو کافی پرانے لگ رہے تھے. جگہ جگہ اسے دھول اور مٹی بھی نظر آ رہی تھی. اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد اپنا سوٹ کیس کھولنے کی کوشش کرنے لگی جو 2 دن پہلے ہی بھیجا تھا. اس کے کپڑے اور ضرورت کی چیزیں تھیں. اذہان باتھ روم میں چینج کر کے نکلا. گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑ رہا تھا. نگاہ ربیہ کی حرکات و سکنات پر تھی جو سوٹ کیس میں الجھی ہوئی تھی. ہٹیے ادھر. تولیہ گلے میں ڈال کے اسے اشارے سے پیچھے ہونے کو کہا. وہ لب بھینچ کے فوراً ہی کھڑی ہوئی. بکھلاہٹ میں اذہان کے سینے سے ٹکرائی. گرے ٹراؤزر پر وداؤٹ سلیوز کا بنیان پہنے ہوئے تھا. سینے کے کالے بال اس کی باروب شخصیت، اس کی مردانگی کا اظہار تھا. اذہان سپاٹ سے چہرے کے ساتھ سوٹ کیس کھول چکا تھا. ربیہ فوراً اپنا ایزی سا کوئی کاٹن کا سوٹ نکالنے لگی. جب تک وہ سارے پھول وغیرہ بیڈ سے جھاڑ کے نیچے کارپیٹ پر گرا رہا تھا. دونوں تکیے جھاڑے وہ بھی جھجکتی ہوئی واش روم میں گھسی. وہاں دیکھ کر تو اسے اور بھی متلی ہونے لگی. ٹائلز وغیرہ بھی گندے تھے. ہر جگہ ہی اسے گندگی ہی نظر آ رہی تھی. بہت محنت کرنی پڑے گی مجھے پہلے سب کچھ ٹھکانے پر کرنے کے لیے. جلدی سے چینج کر کے باہر آئی. وہ جیسے اس کا منتظر نیم دراز تھا. دونوں کی نگاہوں کا تصادم ہوا. ربیہ نے شرم و حیا کی وجہ سے نگاہ جھکا لی. ہاتھوں میں پڑی ریڈ اور گرین کنٹراسٹ کی چوڑیاں اور پنک کاٹن کے سوٹ میں اذہان کو متاثر کرتی ہوئی لگی. وہ بغور اس کا جائزہ بھی لے رہا تھا جو ابھی تک بیڈ سے چند گز کے فاصلے پر کھڑی تھی. وہ سامنے دروازے کے ساتھ سوئچ بورڈ سے لائٹ آف کر کے سونے کے لیے آ جائیے. نہ لہجے میں معنی خیزی، نہ ہی کوئی ایسا شوخ انداز جو ربیہ کو شرم و حیا سے سمٹنے پر مجبور کرتا. وہ اس کے حکم کی تعمیل کرنے لگی. کمرے میں اندھیرا ہو گیا. بیڈ پر جگہ چھوڑ دی گئی تھی کہ وہ بھی آ جائے لیٹنے کے لیے. تکیہ اٹھایا ہی تھا کہ ہاتھ اذہان کے چہرے کو چھو گیا. جزبز سی ہو کر کروٹ لے کے کنارے پر ہی لیٹ گئی. دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ کانوں تک میں سنائی دے رہی تھی. جانے کب آنکھ لگی کچھ خبر نہیں تھی. دوسرے دن رافیہ اسے لینے آئی تھی. اذہان نے ولیمے کی چھوٹی سی تقریب بھی گھر کے لان میں ہی رکھ لی تھی کیونکہ رفعت و دادی جان جو اسے سخت سنا چکی تھی. زندگی اپنی ڈگر پر چل پڑی. وہ ربیہ کے سامنے خود کو بے تاثر و لا تعلق ظاہر کرتا. وہ کمرے میں ہوتی تو جب بھی کمپیوٹر میں مصروف رہتا. اسے کچھ خبر نہیں ہوتی. وہ کمرے میں تو کیا پورے گھر میں یعنی کتنی تبدیلی لا چکی ہے. دادی جان کو تو ذرا کوئی کام کرنے نہیں دیتی تھی. حسان، ارشمان اور ماہم کا خاص خیال رکھتی. آتے ہی گھر کی اس نے ساری ذمہ داری اٹھا لی تھی. اذہان سے کبھی بحث تک نہیں کی حالانکہ اس سے ابھی تک اسے حق سے محروم رکھا ہوا تھا. وہ اس کی بات بات پر بے عزتی کرنے سے بھی نہیں چوکتا تھا. دادی جان اسے ڈانٹتی بھی تھی مگر وہ بھی اپنی غلطی پر ندامت محسوس ہی نہیں کرتا تھا. حسان اور ارشمان میٹرک میں تھے اور ماہم 7th میں. تینوں کو پڑھائی میں بھی مدد دیتی تھی. تینوں ہی کوچنگ میں پڑھنے جاتی مگر خود بھی توجہ دیتی تھی. تینوں اس کا کہنا بھی مانتے تھے. ایک اگر کوئی نہیں تھا تو وہ جس کی زندگی سے وہ بندی تھی. شادی کو 1 ماہ ہو گیا تھا. ابھی تک بھی وہ میکے رہنے نہیں گئی تھی. حسان، ارشمان اور ماہم کو وہ رات کا کھانا جلدی کھلا دیتی کیونکہ انہیں صبح پھر جلدی اسکول کالج کے لیے اٹھنا ہوتا تھا. اذہان کو اکثر ہی 11 بج جاتے تھے. وہ اس کا انتظار کرتی رہتی. آج بھی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی اونگ رہی تھی. ڈور بیل پر چونکی 11:30 بج رہے تھے. فوراً کھولنے دوڑی تھی مگر پاؤں اس بری طرح مڑا کہ کوریڈور میں گر گئی. اس ٹائم سبھی سو گئے تھے. کسے پکارتی؟ اذہان باہر تھا. گیٹ کھولتی تو وہ اندر آتا. دوبارہ غصے سے ڈور بیل پر ہاتھ رکھ کر چھوڑ دیا. ربیہ بے بس ہراساں سی آنکھوں میں آنسو لیے تکلیف کی وجہ سے بمشکل اٹھی اور دروازہ کھولا. کب سے بیل بجا رہا ہوں سنائی نہیں دیتا؟ غصے کی وجہ سے اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا. ربیہ گیٹ بند کر کے مڑی تو چیخ نکل گئی. اذہان نے چونک کر گھوم کے دیکھا. وہ زمین پہ بیٹھی ہوئی تھی. بائیں پاؤں کو پکڑے. کیا ہوا ہے تمہیں؟ فکر مند بھی ہوا اور پریشان بھی. ایک دم ہی اسے ہوا کیا جو چیخ پڑی. میں تیزی سے گیٹ کھولنے جا رہی تھی. میرا پاؤں مڑ گیا. آنسو اس کی آنکھوں میں واضح تھے. اذہان کو اس پر ترس بھی آیا جو تکلیف سے لب بھینچے ہوئے بھی ہلا جلا کے اس کا پاؤں دیکھنے لگا. اوئی امی. اس نے تکلیف سے اذہان کا ہاتھ ہٹا دیا. آرام سے چلتی ہیں اب یہ اور نئی مصیبت. وہ اس کے قریب ہی نیچے زمین پر بیٹھا تھا. ربیہ نے اٹھنے کی کوشش کی مگر پاؤں زمین پر ہی نہیں رکھا جا رہا تھا. اذہان نے فوراً ہی اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا کیونکہ رات کے اس مہیب سناٹے میں اسے احساس ہو گیا تھا کوئی بھی اس کی یہ حرکت نہیں دیکھ سکے گا. اندر آ کر بیڈ پر بٹھا دیا. ربیہ کی تو مارے حیا کی آنکھ نہیں اٹھ رہی تھی. وہ آیوڈیکس لینے کمرے سے باہر چلا گیا. ربیہ تو حیران تھی کہ اس 1 ماہ کے عرصے میں اپنے لیے اذہان کو پہلی بار پریشان اور اتنا فکر مند دیکھا تھا. دل کو خوشی اور اطمینان ہوا. آیوڈیکس بھی اس نے خود ہی لگائی. ربیہ کو عجیب سا لگ رہا تھا.
آپ کے لیے میں کھانا گرم کر دوں؟ میرا پاؤں اب ٹھیک ہے۔ وہ شرمندہ سی گویا ہوئی۔ اذہان واش روم سے ہاتھ دھو کے نکلا۔ تم لیٹی رہو، میں خود گرم کر کے کھا لوں گا۔ لہجہ بھی نرم تھا۔ چینج کر کے وہ پھر کمرے سے باہر نکلا۔ اتنی دیر میں اپنے لیے ٹرے میں کھانا سجا کے آیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ربیہ اس کی حرکات و سکنات دیکھ رہی تھی۔ آج کوئی بھی طنزیہ بات نہیں کی تھی، بلکہ اس کا خیال ہی کر رہا تھا۔ صبح کسی کے سامنے بھی اس ٹائم کی کہانی بیان کرنے نہیں بیٹھ جانا کہ میں نے کیا کیا تھا۔ اذہان نے لقمہ توڑتے ہوئے اسے کہا، جو چونک کر حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ اور ہاں، گھر کی ڈسٹنگ وغیرہ کے لیے ماسی رکھ لو۔ پھر بولا، ربیہ کو تو لگ رہا تھا آج حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ صبح اس نے کسی کو بھی وہ سب نہیں بتایا، بلکہ یہی کہا کہ پاؤں مڑ گیا تھا۔ دادی جان تو فکر کے مارے اسے بیڈ سے اٹھنے نہیں دے رہی تھی اور ربیہ سے لیٹا نہیں جا رہا تھا۔ دادی جان، سچ کہہ رہی ہوں، میں اب پہلے سے ٹھیک ہوں۔ اب خام خواہ اتنا پریشان ہو رہی ہیں۔ وہ اسے ہر چیز کھانے کو بیڈ پر لا کے دے رہی تھی۔ ماہم بھی اس کی تیمارداری میں لگ گئی۔ حسان اور ارشمان الگ اس کی دل جوئی میں لگے تھے۔ دادی جان کی مدد بھی کروا رہے تھے، جو وہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ ربیہ سے رہا نہیں گیا تو وہ اٹھ کر ہی کچن میں آ گئی۔ دیکھا تو بری حالت میں تھا کچن۔ آج تو گھر بھی پورا گندا تھا۔ پاؤں کی تکلیف قدرے کم تھی۔ رات کے لیے اس نے کھانے میں آلو گوشت بنا لیا۔ گھر کی ڈسٹنگ میں لگ گئی۔ اتفاق سے آج اذہان بھی شام 5 بجے ہی گھر آ گیا تھا۔ اسے کام میں جوتا دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ تو یہ سوچ کے آیا تھا وہ ضرور بیڈ پر لیٹی آرام کر رہی ہوگی اور دادی جان کچن میں لگی ہوں گی، مگر یہاں تو سب کچھ اس کی سوچ کے برعکس ہی ہوا۔ وہ جتنا اس لڑکی کو اہمیت نہیں دینا چاہ رہا تھا، جانے کیوں دل ایسا کرنے نہیں دے رہا تھا۔ آتے ہی اس نے سب کچھ تو سنبھال لیا تھا، کبھی بحث تک نہیں کرتی، شکایت کر کے جھگڑا نہیں کرتی، صبر سے کام لیتی۔ اس گھر میں ایسا لگتا تھا وہ برسوں سے رچی بسی تھی۔ کتنا غلط سوچ رہا تھا اس کے بارے میں کہ وہ آتے ہی اسے اور اس کے بہن بھائیوں کو جدا کر دے گی، انہیں اہمیت نہیں دے گی، جیلس ہوگی۔ ایسا کچھ بھی اس نے نہیں کیا تھا۔ اس کی امی کا انتہا بالکل ٹھیک تھا، اس کی ہی سوچ ٹھیک نہیں تھی۔ واش روم سے غسل کر کے وہ بلیو کاٹن کے پرنٹڈ کپڑوں میں باہر آئی تو وہ جھجک سی گئی۔ اذہان کی موجودگی شادی کے بعد اس ٹائم پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ لمبے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اس نے تولیہ لپیٹ لیا، بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر شانوں پر ڈالا۔ پاؤں کا درد کیسا ہے؟ بڑے نرم سے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ بیڈ پر 2 چیزوں سے بھرے شاپرز بھی رکھے تھے۔ جی کم ہے اب۔ بالوں کو خشک کر کے اس نے پشت پر کھلا چھوڑ دیا۔ کمرے میں ابھی تک ڈریسنگ ٹیبل کے نام پر کچھ نہیں تھا۔ وہ وارڈروب کے مرر میں ہی دیکھ کر بال سلجھاتی تھی۔ میں یہ جوس وغیرہ لایا ہوں، اسے یاد سے پی لینا۔ اس نے اشارے سے توجہ مبذول کرا لی۔ اتنی مہربانی، اتنا پیار، اتنی لگاوٹ، وہ بھی اس شخص سے۔ وہ تو اول رات سے یہی سوچ کر آئی تھی کہ ساری زندگی وہ اس کی توجہ کے لیے ترستی رہے گی۔ ماہم کو میں نے الگ لا کر دیے ہیں، یہ تمہارے لیے ہیں۔ پھر جتایا وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ شاپرز اٹھا کے ریڈنگ ٹیبل پر رکھے۔ کنکھیوں سے اسے دیکھا، جو دیم دراز بلو ڈریس پینٹ پر اسکائی بلو شرٹ میں ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ کھانا کھائیں گے کیا آپ؟ اس نے ڈرتے جھجکتے پوچھا۔ نہیں، کھانا تو ابھی نہیں، چائے پینے کا موڈ ہے۔ مگر اچھی سی مسکرا کے اسے دیکھا۔ وہ بھی مسکراتی سر ہلاتی ہوئی چلی گئی۔ مبارک ہو بھابھی، بھائی جان کا پروموشن ہو گیا ہے، ارشمان نے خوشی سے چلا کے ہی کہا۔ وہ اچھل گئی۔ پروموشن؟ وہ زیر لب بولی۔ ایسا کچھ اذہان نے اسے تو نہیں بتایا۔ کچن میں وہ جا رہی تھی مگر لاؤنج میں ہی رک گئی۔ کتنی بھاگوان ہے میری بیٹی، اس گھر میں آئی ہے کہ اذہان کا پروموشن ہو گیا ہے۔ دادی جان بھی بہت خوش تھیں۔ عصر کی نماز پڑھ کے وہ اپنے کمرے سے نکلی تھی اور ربیہ کا ماتھا ہی چوم لیا۔ بھابھی، آج کا کھانا باہر ہوگا یا ہو؟ ماہم نے فضا میں مکہ لہرایا۔ ربیہ کو بھی سن کے خوشی ہوئی کہ اذہان کا پروموشن ہوا ہے۔ اوکے، آج کا کھانا باہر ہی ہوگا، اذہان نے سن کے تائیدی کہا۔ ماہم اس کے بازو سے لگ گئی۔ اذہان کی نگاہ ربیہ پر تھی، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، مگر پھر فوراً ہی نگاہ جھکا لی۔ بھائی جان، آپ یہ مانیے کہ بھابھی کے اس گھر میں آنے سے آپ کا پروموشن ہوا ہے۔ خیر، ایسی بھی بات نہیں، وہ سب دادی جان کی دعاؤں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے دادی جان کے شانے پر بازو حمال کیا۔ ربیہ لب کو چلتی ہوئی کچن میں چائے بنانے لگی۔ اسے اذہان جانے کیوں ابھی تک بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کل رات اتنا مہربان ہو رہا تھا اور اب ایک دم ہی اتنا خشک سپاٹ اور لا تعلق تھا۔ اسے رونا ہی آنے لگا۔ پل میں اس کی تصدیق ہی کر دیتا تھا۔ بڑے خوشگوار موڈ میں اذہان نے سب کو ڈنر کروایا۔ واپسی میں رفت پھپھو اور ربیہ کی امی ابو سے بھی ملنے چلے گئے۔ سب نے ہی مبارکباد دی تھی۔ ربیہ کا رکنے کا دل کر رہا تھا، مگر اذہان سے کہنے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ جب رافیہ نے زیادہ ہی کہا تو ربیہ کو اذہان سے کہنا پڑا۔ وہ سب کے سامنے کیا بولتا؟ ایک لمحے کو چپ ہو گیا، مگر چہرے پر ناگواری تھی۔ اذہان بھائی، آپ ہی کو ایک بار بھی آپ نے آنے نہیں دیا؟ رافیہ باقاعدہ شکوہ کرتے ہوئے منمناتے ہوئے بولی۔ ہمارا گھر خالی خالی ہو جائے گا۔ ارشمان جھٹ بولا۔ وہ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ منظور پھوپھا بھی وہیں آگے تھے۔ ایک محفل سے سج گئی تھی۔ کافی عرصے بعد سب اس طرح جمع ہوئے تھے۔ میں نے کبھی منع نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، یہ رک جائے، مجھے اعتراض نہیں۔ وہ سپاٹ سا تھا،
जो रबिया से मख्फी नहीं रह सका। मैं फिर आ जाऊंगी। रबिया फिर खुद ही मना करने लगी। जब सबकी मर्जी है तो रुक जाओ। अजहार ने तेज़ लहजे में तंज किया। वो चुप हो गई। अब्बू अम्मी के सामने भी वो ऐसी कोई बात नहीं चाहती थी कि वो सब महसूस करें। वो रुक तो गई थी मगर दिल नहीं लग रहा था। कई बार अजहान के मोबाइल पर कॉल भी कर चुकी थी, जो वो बार बार ही काटे जा रहा था। उसके दिल की तो और ही हालत ख़राब हो गई। अम्मी उसकी परेशानी भाप गई। जब उसकी मर्ज़ी नहीं थी तो तुम रुकने की बात ही नहीं निकालती। उन्होंने भी उसे सुनाई। अम्मी, आपकी शादी के बाद से रहने एक बार भी नहीं आई। राफिया ने मुदाखलत की। रबिया ने उसे घूरा क्योंकि उसी के कहने पर आकर वो रुक गई थी। अजहान के मिजाज को वो अभी तक भी समझ नहीं पाई थी कि आखिर चाहता क्या है। कभी इतना नर्म और कभी इतना गर्म। तुम फजूल में हर वक्त नहीं बोला करो। जब उसके मियाँ की मर्ज़ी नहीं होगी तो कैसे रहने आती है। अम्मी ने उसे डांट दिया। वो चादर तान के लेट गई। दूसरा दिन था। अजहान से रबिया का रब्ता नहीं हो रहा था। शादी करके क्या लड़कियों से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। वो फिर चादर के अंदर से बोली, तलाक ख़त्म नहीं होता है मगर मियाँ के मूड के मुताबिक चलो तो ज़्यादा बेहतर होता है। जब वही खुश नहीं तो ऐसे रहने से ना रहना बेहतर है। उन्होंने कमकल राफिया को समझाया। कल से मुसलसल अजहान को ही बुरा बोल रही थी। तुम ऐसा करना, कल हमज़ा के साथ घर चली जाओ। अम्मी ने ही उसकी मुश्किल आसान की। अम्मी, मुझे ये घबराहट हो रही है। वो कॉल ही रिसीव नहीं कर रही। मैंने घर पर फ़ोन किया। वहाँ बता रही थी रात को भी देर से आए हैं। दादी जान को जागना पड़ता है। इस वक्त से तो वो और ही बेकल और परेशान थी। जाने जब वो घर जाएगी तो उसका रिस्पॉन्स क्या होगा। अजहान इतनी सख्त तबीयत का होगा, मुझे ये अंदाज़ा नहीं था। अम्मी को दुख और अफसोस ही होने लगा। रबिया ने उनका परेशान सा चेहरा देखा। अम्मी, वो ख्याल भी बहुत रखते हैं मगर असूल पसंद बहुत है। उसने झट उन्हें रिलैक्स करने को कहा, वरना तो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता। खैर, जैसा भी है, तुम कभी उससे बहस नहीं करना। जो कहे उसकी मानो। जब तक उसकी मर्ज़ी नहीं हो यहाँ मत आओ। वो ऐसी माँ नहीं थी जो बेटियों को बुरी सलाह देती। सॉरी उसे भी समझा ही रही थी ताकि वो भी अजहान की तरफ से बदजन न हो जाए। मगर राफिया के मुकाबले में वो ठंडे मिजाज की थी। हर बात को सोच समझ कर करने की आदी थी। काफ़ी देर तक उसे समझाती ही रही। रबिया की पूरी रात बेचैन गुजरी। सुबह उठी तो नाश्ते वगैरह से फारिग होकर रिफा चाची से मिलने चली गई। फराज, यासिर और रमीज स्कूल और कॉलेज गए हुए थे। चाची, मैं घर जा रही हूँ। वो इसलिए भी उनके पास आई थी कि वो इजहान के बारे में कुछ बात कर सके, मगर समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करे। खुश तो हो, अजहान ख्याल तो रखता है ना। उन्होंने लेमन कलर के जॉर्जेट के सितारों वाले झिलमिलाते दुपट्टे में रबिया को सताइशी देखा। बहुत रखते हैं। वो धीमी मुस्कुराहट लिए गोया हुई। तुम अगर उसका ख्याल करोगी तो वो तुम्हारा इससे भी ज़्यादा ख्याल करेगा। परसों बहुत खुश था। मैंने छेड़ दिया कि रबिया के आने से प्रमोशन हुआ है। वो उसके हाथ पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोल रही थी। कहने लगा, जी बिल्कुल। रबिया को दूसरा हैरानगी का झटका लगा। यानी वो शख्स उसके सामने कोई ऐसी बात जान के नहीं करता और पीछे वो करता था। दिल एकदम हल्का हो गया। शाम में वो हमज़ा के साथ घर आ गई। उसने आते ही पूरा घर पहले समेटा क्योंकि 2 दिन में ही लाउंज से लेकर ड्राइंग रूम में इतना फैलाया था कि दादी जान से टोकती ही रही। अरे बच्ची, तू अभी तो आई है, ये बच्चे सुनते ही नहीं। अजहार ने मासी भी लगा दी है। आज उसने छुट्टी कर ली तो इतना फैल गया, मुझे वो कुछ करने ही नहीं देता है। मेरे पीछे मासी भी लगा ली, यानी इतने बदजन हो गए हैं मुझसे। रबिया को नई फिक्र लाहक हुई। सारे कामों से फारिग होकर किचन की भी राह ली। रात का मेन्यू वो सोच के आई थी। दाल चावल बनाएंगी। दाल चुनने के लिए उसने माहम को दे दी, जो डाइनिंग टेबल पर बैठी चुन रही थी। भाभी, चाय बना दें, सर में दर्द हो गया है जब से कोचिंग से आया हूँ। हसन ने मासूम से सूरत बनाते कहा। अच्छा, बनाती हूँ। मैं नहा के आ जाऊँ, बहुत घबराहट हो रही है गंदगी से। वो अजहान के आने से पहले पहले चेंज करना चाह रही थी। माहम बना देगी आपकी चाय? माहम बना देगी, आप जाइए। उसने माहम को उठाया। नहीं, माहम से नहीं, मैं खुद आके बनाऊंगी। वो जान के माहम को किचन में नहीं लगाती थी कि क्या पता अजहान उस पर भी नाराज़ होने लगे। भाभी, आप जाइए तो। माहम को अपनी भाभी पर बहुत प्यार आता था, जो सबकी ही फिक्र करती थी। दाल चुन के वो रख चुकी थी। चाय बनाने किचन में चली गई। अक्सर कभी कभी दादी जान बनवा लेती थी, मगर जिस दिन से रबी आई थी किचन में जैसे जाना ही भूल गई। चाय बना भी ली, कप में उंडेल रही थी, कैसे हाथ फिसला और पैन उसके पैरों पर। वो चीखने लगी, उई अम्मी। उसने तो रो रो कर घर सर पर उठा लिया। हसन और शमान भी घबरा गए। दादी जान ने फ़ौरन ही तेल लगा दिया। बरनाल जाने कहा था, जो वक्त पर मिल ही नहीं रहा था। रबिया से वॉशरूम से निकलना दोभर हो गया। वो लाउंज में सोफे पर लेटी रो रही थी। बुरा हुआ इसी वक्त अजहान भी आ गया। वो तो उसकी हालत देखकर परेशान हो गया था। अगर काम नहीं होता है तो आराम से बैठो, जाकर आने की क्या ज़रूरत थी। वो तो फट पड़ा। वैसे भी उस दिन का गुबार भी तो अंदर था, कहीं तो निकालना था। रबिया का चेहरा धुआं धुआं हो गया। भाईजान, इसमें भाभी का तो कसूर नहीं है, ये खुद गई थी चाय बनाने, जबकि भाभी मना भी करके गई थी। अर्शमान को रबिया पर तरस आने लगा, जो लब कुचल रही थी। कैसे अजहान ने आज फिर उसे डांट दिया था। बरनाल भी वो ढूंढ के ले आई थी, जो अजहान ने घसीट के ही ली
لیا تھا وہ خفیف سی ہو گئی۔ بند کرو تم حمایت کرنا، پتہ ہے کتنا برا جلا ہے۔ وہ اس کے پیر پر برنول لگا رہا تھا۔ ماہم کے معاملے میں وہ حساس بھی بہت تھا۔ بھائی جان حد کرتے ہیں آپ بھی، اتنا سابلہ پڑا ہے، برنال سے ٹھیک ہو جائے گا۔ ارشمان کو ربیہ پر ترس آیا کیونکہ ماہم کو تو وہ ویسے بھی ہر بات پر رونے کی بہت عادت تھی۔ اس کی لڑائی بھی اسی بات پر ہوتی تھی۔ یہ اتنا سا ہے بتاؤں تمہیں؟ وہ ماہم کو اپنے حصار میں لے کر پیار کرنے لگا۔ دادی جان کو اذہان کی یہی عادت بری لگتی تھی۔ وہ ربیہ کو فضول میں جھڑک کر رکھ دیتا تھا جبکہ بیچاری اس وقت سے آ کے لگی ہوئی تھی۔ اذہان ماہم کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ ربیہ پھر اسے سامنے نہیں آئی۔ سنڈے ہونے کی وجہ سے ماہم کو کچھ آرام مل گیا تھا، ورنہ اسکول جانا پڑتا۔ وہ صبح ہی اٹھ کر ماہم کے کمرے میں چلی گئی اور خود بھی وہیں سو گئی۔ اذہان کی آنکھ کھلی تو دیکھا وہ غائب تھی۔ یعنی محترمہ مجھے نہریں دکھائیں گی؟ وہ لیٹا ہوا سوچ رہا تھا۔ نگاہ اس کی ٹیبل پر رکھے جوس کے ڈبوں پر پڑی تھی جن کی تعداد میں ذرا بھی کمی نہیں آئی تھی۔ یعنی ربیہ نے انہیں ابھی تک ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ وہ اٹھا۔ اس وقت وہ بالوں کو سمیٹتی ہوئی کاسنی کپڑوں میں ملبوس اندر داخل ہوئی۔ یہ ابھی تک ایسے ہی پڑے ہیں نا؟ اس نے اٹھایا اور کھڑکی کھول کے باہر لان میں پھینک دیے۔ ربیہ حق تک اس کی حرکت پر گنگ اور سہمی کھڑی تھی۔ میں امی کے گھر چلی گئی تھی۔ وہ جیسے ہی مڑا آواز کام دینے لگی، جب انہیں استعمال ہی نہیں کیا تو باہر پھینکو، کیونکہ تمہارا میاں حرام کی کما رہا ہے نا؟ غصے میں وہ اس کی جانب دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ مجھے تم نے سمجھا کیا ہے بے وقوف پاگل؟ وہاں اپنے باپ کے گھر بیٹھ کے مجھ سے وہاں رکنے کی بات کر رہی تھی۔ یہاں سے تم مجھ سے ڈسکس کر کے نکلی تھی کہ رکنا ہے۔ آنکھوں سے اس کے شرارے نکل رہے تھے، مٹیاں بھنچی ہوئی تھی۔ اتنا غصہ تو اسے کبھی نہیں آتا تھا جتنا اب آنے لگا تھا۔ جتنا وہ پاس ہوتی وہ اور جھنجھلاتا، اور جب وہ 2 دن سے نہیں تھی دماغ کھول رہا تھا۔ وہ خود اپنی کیفیت نہیں سمجھ رہا تھا۔ میں تو رکنا نہیں چاہ رہی تھی۔ ڈر اور خوف کے مارے اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہاں جا کر تم نے سب کے سامنے یہی ظاہر کیا نا میں تم پر پابندی لگائے ہوئے ہوں، میں کے جانے پر۔ بخدا میں نے ایسا کچھ ظاہر نہیں کیا ہے، صرف آنسو ہی بہا سکتی تھی۔ اس پر تمہاری بہن کیا کہہ رہی تھی؟ وہ پشت پر ہاتھ جمائے پھر دھارا۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، آئندہ میں آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ سر جھکائے وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر رہی تھی۔ اذہان نے اس کے جھکے سر کو دیکھا اور دوبارہ بیڈ پر جا کے لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کر لی۔ کتنا وہ اسے سناتا ہے، کیسا سلوک کرتا ہے۔ وہ پھر بھی حرف شکایت نہیں لاتی۔ کیوں کر رہی ہے ایسا؟ دانت پیس رہا تھا۔ بار بار یہ بھی تو احساس اسے اور غصہ دلاتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ صرف کمپرومائز کر رہی ہے کیونکہ اسے کسی نے ٹھکرایا تھا اور وہ صرف نبھا کر رہی ہے۔ اسے تو جب بھی کوئی لگاؤ نہیں ہوا تھا جب وہ پہلے اس سے منسوب تھی، مگر جب سے شادی ہوئی تھی اس سے بے خبر بھی نہیں رہتا تھا۔ راتوں کو اٹھ کر کمرے سے باہر چلا جاتا، اندر سے نفس اسے ہلاتا رہتا۔ دل کہتا تمہاری ہے، استحقاق کیوں نہیں رکھتے؟ مگر پھر انا آرے آتی، اس نے شادی اس لیے تو نہیں کی، وہ تو کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، صرف اپنی بہن بھائیوں کی خاطر۔ پھر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ 2 دن نہیں تھی، غصے میں بے چین کروٹیں ہی بدلی تھی۔ بار بار غصے کی وجہ سے اس کی کال تک ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ جبکہ وہ خود آ گئی تھی تو اس کا غصہ پھر بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ رات بھی بحث غصہ ہی نکالا تھا۔ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، جبکہ جس دن سے وہ اس کی زندگی میں آئی تھی اس کے پروموشن ہی ہوئے تھے اور کچھ دن بعد آفس کی طرف سے ملنے والے بنگلے میں شفٹ ہو جانا تھا۔ یہ بات تو اس نے کسی کو بھی نہیں بتائی تھی، اس لیے کہ پھر کریڈٹ ربیہ کو جاتا اور یہ گوارا نہیں تھا۔ اس واقعے کے بعد سے اس نے ماہم کو کچن میں گھسنے تک نہیں دیا، سارے کام خود کرتی تھی۔ اذہان کی بے عزتی اسے ایک لمحے کو نہیں بھول رہی تھی۔ پھر اس کی کوشش بھی تھی کہ وہ آئندہ کسی بھی بات پر اذہان کو شکایت کا موقع نہیں دے گی، چہرے کو بھی اس کے سامنے فریش رکھتی، ورنہ وہ اس پر بھی اسے سنا سکتا تھا۔ دادی جان کی کچھ طبیعت خراب تھی، رفت آئی ہوئی تھی۔ اذہان بھی اس دن جلدی گھر آ گیا۔ ربیہ کا پورا دن ہی دوڑتے بھاگتے گزرا تھا، ایک لمحے کو بھی کمر نہیں ٹکائی تھی۔ اب تھکاوٹ سے اسے ہلا نہیں جا رہا تھا۔ کچھ دیر کے لیے کمرے میں آ کر لیٹ گئی، مگر آنکھیں تھکن سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ اسی وقت اذہان اندر داخل ہوا۔ وہ ہڑبڑا سی گئی، اٹھنے لگی۔ لیٹی رہو، خلاف توقع خاصے نرم اور شائستہ لہجے میں گویا ہوا۔ وہ کرنکھیوں سے دیکھنے لگی۔ اذہان اپنی شرٹ کی آستین فولڈ کر رہا تھا۔ وہ پھر اس کے کپڑے نکالنے کے ارادے سے اٹھ ہی گئی۔ آفس سے آنے کے بعد کپڑے چینج بھی نہیں کیے تھے۔ تم لیٹ جاؤ، میں نکال لوں گا۔ وہ وارڈروب کھول کے کپڑے نکالنے لگی۔ استری کر کے وہ اس کے 2-3 سوٹ پہلے ہی ہینگر کر کے رکھتی تھی۔ سوری، وہ میں بھول گئی۔ ربیہ کو ایسے لگا وہ طنز کر رہا ہو۔ فوراً ہی وہ شرمندگی میں مبتلا ہو کر عذر بھی پیش کرنے لگی۔ ہینگر نکال کے اس کے ہاتھ میں دینے لگی۔ اذہان کی گہری نگاہیں پرسوچ انداز اس پر تھا جو اپنے آرام تک کا خیال نہیں رکھتی تھی، اس کے کام کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی، اور وہ جواب میں اسے کیا دیتا تھا؟ صرف رکھائی، سرد مہری، بے نیازی۔ جس دن سے زندگی میں آئی ہے اس کے نہ صرف مزاج میں تبدیلی آئی بلکہ اس کی اب تک جاب تک میں بھی ترقی ہوئی تھی۔ وہ کتنا اسے غلط سمجھ رہا ہے۔ میں نے تمہیں کچھ کہا؟ ہینگر لے کر وہ واش روم میں جانے لگا۔ ربیہ نے حسرت بھری نگاہیں اس کی پشت پر ڈالیں۔ دل اس کا ایک دم اداس اور مغموم سا ہو گیا۔ ابھی تک بھی وہ اذہان کا دل نہیں جیت پائی تھی، جانے کہاں وہ غلطی کر رہی ہے۔ کچھ دیر میں وہ بات لے کر باہر آیا۔ وہ کمرہ سمیٹنے لگی۔ صبح سے آئی بھی نہیں تھی کہ
कमरा समेटती। अगर तुमसे काम वगैरह नहीं होता है तो चली जाओ यहाँ से, बैठो आराम से अपने माँ बाप के घर। जी। रबिया गंग से धुआं धुआं होते चेहरे के साथ उसे देखने लगी। मुझे मजबूरी में निभाए गए रिश्ते ज़रा पसंद नहीं है और ना ही मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। तौलिया बेड पर उछाला, उस पर उचटती निगाह डालकर बालों में ब्रश चलाने लगा। ऐसी तो कोई बात नहीं है, लहजे को पूरे तमाद और मजबूत बनाते हुए बोली। लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि रात में जब भी मैं कमरे में आता हूँ तुम्हारे चेहरे पर मैं बेजारी देखता हूँ। हालांकि अभी तक मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं है। कितना साफ और बेबाक अंदाज था। रबिया कानों की लो तक सुर्ख पड़ गई, लब भींच लिए, दिल धक धक करने लगा। कितने तुम्हें काम करने पड़ते हैं, मेरे बहन भाइयों के काम, दादी जान के काम, और मेरे जाने क्यों वो इतने तंज कर रहा था, जबकि वो उसके लिए अब अपने दिल में नर्म जज्बात भी रखने लगा था। अगर वो बात नहीं करती तो खुद से मुखातिब हो जाता, मगर वो चाह रहा था किसी तरह भी ये अजनबियत की दीवार गिर जाए। आप गलत समझ रहे हैं। वो रूहान सी हो गई। वो उसकी बात सुने बगैर ही कमरे से निकल गया। रबिया मलूल सी हो गई। दादी जान बीमारी से उठी तो माँ हम बीमार पड़ गई। अजहान तो गोया परेशान ही हो गया। रबिया का भी उसके पास ही ज़्यादातर वक्त गुजार रहा था। अजहान भी उसकी सारी हरकत व सकनात पर निगाह रखे हुए था, जो माहम का बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह ख्याल रख रही थी। इस दिन घर से अम्मी और राफिया भी उसे देखने आ गई। अजहान लाउंज में बैठा अखबार पढ़ रहा था। जब से ऑफिस से आया था लाउंज में बैठा हुआ था। सुनिए, अम्मी आई हैं, डरते हुए उसे मुखातिब किया, क्योंकि जाने वो अम्मी और राफिया का सुनकर क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करे। अजहान ने अखबार साइड पर रख दिया। वो धानी कलर के लॉन के कपड़े में मलबूस परेशान सी भी लगी। वो इस जड़ी सहमी लड़की को कितना डरा के रखा हुआ था। इतना परेशान क्यों हो रही हो? आता हूँ। अखबार उसके हाथ में थमा के वो खड़ा हुआ। रबिया उस पल में बदलते शख्स को देख के हैरान रह गई, जो इस लम्हे कितना खुश मिजाज भी लग रहा था। शाम का वक्त था। उसने चाय पर ही कुछ लवाजमात हसान से मंगवा लिए थे। काफ़ी देर तक अम्मी और राफिया रही थी, फिर खुद ही अजहान गाड़ी में उन्हें छोड़ भी आया था। अजहान अहमद, ये लड़की बिल्कुल तुम्हारे मेयार पे पूरी उतरी है। बेगर्ज होकर वो सिर्फ तुम्हारी खातिर सब कर रही है। तुम जवाब में उसे अभी तक तंज की ही मार मार रही हो। माहम की दवाई का टाइम हो गया। रबिया ईशा की नमाज़ पढ़ने खड़ी हुई तो यकदम उसे याद आ गया। वो जल्दी से उसके कमरे में आई। वो लेट गई थी। माहम, गुड़िया, दवाई खानी है। पता है 2 छुट्टियाँ हो गई हैं तुम्हारी स्कूल की। साइड दराज से उसकी टैबलेट निकाल कर उसे खिलाने लगी। अजहान भी वहीं आ गया। वो नमाज के दुपट्टे में उसे पाकीज़ा और प्यारी लग रही थी कि मबहूत खड़ा रह गया। अब तुम आराम से लेट जाओ, दूध भी पीना है, समझी तुम? वो उसे हदायत देकर जाने लगी। अजहान ड्रा में हायल था। उसके मलबूस से महसूस कलोन की महक नाक में घुसी तो वो जल्दी से साइड से होकर निकल गई। जब तक ईशा की नमाज़ पढ़ती रही वो नहीं आया। फिर खुद ही हसान अर्शमान उन दोनों को दूध के गिलास दिए और माहम के लिए लेकर अंदर आई तो दादी जान माहम पर कुछ पढ़ के फूंक रही थी। उसके साथ ही वो सोती थी। अजहान की निगाह आज रबिया से हट ही नहीं रही थी। वो कुछ नर्वस भी होने लगी। मुझे ये बताओ कि पानी फेंका किसने है? वो हसान और अर्शमान पर खफा हो रही थी। अजहान ने कमरे से झांक के देखा कि किस बात पर वो उलझ रही है। भाभी, कसम से मैंने नहीं फेंका, ये अर्शमान होगा। खबरदार, जो तुम कसम खाई। कितनी बार मैं मना कर चुकी हूँ तुम्हें। उसने सरजनिश की। कसम से अब कसम नहीं खाऊंगा। उसने अपना गला पकड़ा। अजहान को हंसी आ गई। वो पुश्त पर खड़ा आज पहली बार देवर भाभी की गुफ्तगू सुन रहा था, वरना तो वो ज़्यादातर कमरे में होता था। अर्शमान, ये पानी तुमने फेंका है? फिर उसने फिर लाउंज में कारपेट पर गिरे पानी की सिमत इशारा किया। सेंट्रल टेबल पर पानी की बोतल औंधी पड़ी थी। मैंने भी नहीं फेंका, वो शाने उचका के बोला। फिर भूत था कोई? वो साफ़ करने के लिए कपड़े लेने जाने के लिए मुड़ी तो अजहान को देखकर सटपटा ही गई। उसके लब मुस्कुरा रहे थे। हाय, ये तो गलत समझेंगे कि मैंने डांट रही हूँ। मैं कसम से इन दोनों को डांट नहीं रही थी, बस पूछ रही थी। झट से सफाई में बोली और वो इतनी हरासा और मासूम सी लगी। अजहान उसका बगौर देखता रहा। वैसे ये पानी की बोतल मुझसे गिरी थी। मैं जल्दी में उठा था, मोबाइल पर कॉल आ गई थी, हाथ से गिर गई फिर बोतल। अजहान ने ही खुद बता दिया। देखा, खुद के मियाँ की हरकत थी और हम मासूम बच्चों को डांट रही थी। हसान ने शौक से लहजे में बुरा मान के कहा। बको मत, जाओ जाकर तैयार हो, कोचिंग में भी जाना है। आज रबिया ने तहैया कर लिया था, वो अब अजहान से नहीं डरेगी। वो इस घर में कुछ हैसियत रखती है और उसे इनकार वो कभी नहीं कर सकेगा। मुफ्त की बीवी मिल गई है ना, आप सब फैलाते नहीं, मैं समेटती रहूँ। कहा तो है चली जाओ यहाँ से। वो उसे तपाने को बोलने लगा। मैं क्यों चली जाऊँ जब ये घर मेरा है? तो पानी की बोतल उठाई और डाइनिंग टेबल पर रखी। अजहान को उसके इस जवाब की तवक्का नहीं थी। आज तो सारे ही अंदाज जुदा थे उस लड़की के। वो जितना भी हैरान हो रहा था कम था। मुसलसल उसे काम करते देख रहा था। शादी हुई है हमारी, मजाक नहीं हुआ है। वो फिर तेज़ लहजे में बोली। अजहान चुप। आज उसे बोलता हुआ सुन रहा था। कितनी अपनाइयत उसके लहजे से लग रही थी। आज वो मुकम्मल उसके दिल में घर कर गई।
اس نے خود کو پورے اعتماد ظاہر کر کے اپنا غصہ اور حق جتا تو دیا تھا، مگر اس وقت سے اذہان سے ڈر لگ رہا تھا، جانے اب وہ جوابی کارروائی کیا کرتا۔ ابھی تک تو وہ چپ تھا۔ رات کو کھانا بھی ہلکی پھلکی شوخ باتوں کے ساتھ کھایا گیا، جو حسان اور شمان ہی کی تھی۔ ماہم کی طبیعت بھی پہلے سے ٹھیک تھی۔ ربیہ اس کی خوراک کا زیادہ خیال رکھ رہی تھی اور ڈانٹ ڈانٹ کر ہر چیز زبردستی کھلا رہی تھی۔ اذہان نارمل انداز میں ہی تھا، اپنے چہرے سے کسی قسم کا ناگواری والا تاثر تک پیش نہیں کیا تھا۔ بھابھی ابھی مجھے بھی زیادہ بھوک نہیں ہے، رات میں اٹھ کر کھا لوں گا۔ ارشمان کھانے سے اٹھ کر گویا ہوا تو وہ دادی جان کو ان کے کمرے میں کھانا دینے جا رہی تھی۔ ایک دم ہی رک گئی۔ جتنا کھانا ہے ابھی کھاؤ، بے وقت آج سے کوئی نہیں کھائے گا۔ گویا اس نے پھر سب کو وارننگ دی۔ کیا اب ہمارے کھانے پینے پر بھی پابندی ہوگی؟ ارشمان خفقی سے مرا مان کے بولا۔ بے وقت کھانے پر پابندی ہوگی، کوئی بھی چاہے رات 11 بجے سو جائے۔ تم دونوں کو صبح اسکول بھی جانا ہوتا ہے، رات 11 بجے تک سو جانا، کیونکہ صبح سب سے زیادہ اٹھنے میں تم ہی تنگ کرتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ دادی جان کو کھانا دینے چلی گئی۔ ارشمان نے بے بسی سے اذہان کو دیکھا، جو بالکل نارمل انداز میں بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ بھائی جان، بھابھی تو رات کو 11 بجے آپ کو گھر میں بھی گھسنے نہیں دیں گی، سرگوشی میں اذہان سے گویا ہوا۔ ربیہ نے سرگوشی پھر بھی سن لی۔ یار ایسا نہ کروں تمہاری بھابھی بدل لوں، ایسا نہ کروں تمہاری بھابھی بدل لوں۔ اذہان کو بھی شوخی سوار ہوئی۔ ربیہ کی سماعتیں اور بصارت حیران رہ گئی۔ اپنی اور آپ کی جان ایک کر دوں گی، اگر ایسا سوچا بھی تو۔ وہ غصے میں ہی آ گئی، کیونکہ اسے اذہان کی ایسی بات کی توقع نہیں تھی۔ جی نہیں، اگر کسی نے بھی ایسا کچھ سوچا تو میں ناراض ہو جاؤں گی۔ ماہم کو اس کی بات جو پسند نہیں آئی۔ ربیہ کھانے کے بعد ڈائننگ ٹیبل پر برتن سمیٹنے لگی۔ حسان اور ارشمان نے بھی مل کر سارے برتن اٹھوائے۔ اذہان اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے بھی 1 گھنٹے تو سب کو ٹی وی اور کمپیوٹر دیکھنے دیا، پھر تینوں کو ہی سونے کا آرڈر بھی دے دیا۔ وہ بھی کچن وغیرہ سمیٹ کے تھکی تھکی کمرے میں آئی۔ اذہان کمپیوٹر پر بیٹھا کام کر رہا تھا۔ اسے ناگواریت ہوئی۔ ایک تو بھی عشاء کی نماز پڑھنی تھی، پھر سوچا تھا جلدی سونے لیٹ جائے گی، مگر اذہان 2 بجے تک کمپیوٹر پر کام کرتا تو اسے روشنی کی وجہ سے نیند نہیں آتی تھی۔ پلیز 1 کپ چائے بنا کے لے آؤ۔ وہ کمپیوٹر کی اسکرین پر ہنوز نگاہ جمائے اس سے مخاطب تھا۔ جی اچھا۔ اسے تو کسی بھی طرح منع نہیں کر سکتی تھی۔ فوراً حکم کی تعمیل کے لیے کمرے سے چلی گئی۔ چائے بھی خاصی مزیدار بنا کے لائی تھی۔ وضو کر کے جائے نماز اٹھا کر وہ ڈرائنگ روم میں نماز پڑھنے چلی گئی۔ اذہان نے اسے جاتا ہوا دیکھ بھی لیا۔ زندگی اسے ایک دم سے اچھی اور رنگین لگنے لگی تھی۔ اسے ربیہ کی سنگت پر ناز ہو رہا تھا، جو اتنی سلجھی اور ذمہ دار لڑکی اس کی بیوی بنی تھی، ورنہ تو اس نے اسے کسی خاطر میں ہی نہ رکھا تھا۔ اب وقت آ گیا ہے ربیہ، تمہاری محنت اور امتحان کا صلہ دینے کا۔ لب معنی خیز مسکراہٹ لیے ہوئے تھے، دل اور جذبات میں شور مچ رہا تھا۔ اسے سمیٹ لو، اسے مان دے دو اور اسے معتبر کر دو۔ شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے۔ دادی جان کو اذہان کے بچے کو دیکھنے کا بہت ارمان ہو رہا تھا۔ دادی جان کئی بار ربیہ سے کہہ چکی تھی کہ وہ اپنا چیک اپ وغیرہ کروا لے، مگر اسے سن کے تو شرم سے ہی پسینے آ گئے۔ رفت آئی تو ان سے بھی کہہ دیا۔ ربیہ کو نئی فکر سوار ہوگی، عجیب پریشانی اور کشمکش کا شکار ہوگی۔ اذہان سے بولتے ہوئے حیا آ رہی تھی۔ ان دونوں میں ابھی تک وہ اجنبیت تو برقرار رہی تھی۔ ہاں البتہ اتنا ہو گیا تھا، اذہان اب اس سے خوشگوار موڈ میں بات کرنے لگا تھا، بلا وجہ روک ٹوک اور طنز و غصہ بھی نہیں کرتا تھا، مگر ربیہ پھر بھی اس سے محتاط ہی ہو کر بات کرتی تھی۔ کیا بات ہے، کیا سوچ رہی ہو؟ صبح وہ آفس کے لیے تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو اسے سوچوں میں غرق پایا۔ جی وہ کچھ نہیں، وہ ہڑبڑا سی گئی، فوراً چیئر سے اٹھنے لگی۔ بیٹھ جاؤ، کہاں جا رہی ہو؟ ذرا ڈانٹ کر ہی کہا۔ آپ کا ناشتہ تو لے آئیں۔ اسے اذہان سے نگاہ ملاتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا، جانے کب کیا کہہ دے، جبکہ اب تو وہ خاصا بدل گیا تھا۔ اب بیٹھو اور مجھے بتاؤ، کتنے دن سے میں تمہیں الجھا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ ناشتے کی ٹرے ربیہ نے اس کے آگے رکھی تو بیٹھنے کا بھی اشارہ کیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اذہان کا اپنائیت بھرا لہجہ اور توجہ اسے رونا ہی آ گیا۔ اتنی بے بس تو وہ کبھی بھی نہیں رہی۔ اس سے اگر کہے بھی تو کیسے کہے؟ کچھ بات تو ہے، کیونکہ میں تمہیں چپ چپ دیکھ رہا ہوں۔ وہ ناشتہ بھی کر رہا تھا اور نگاہ کاسنی کپڑوں میں ملبوس ربیہ کے سبیز چہرے پر بھی جمائی ہوئی تھی۔ گھریلی پلکوں کی جھالر جھکی ہوئی تھی، نازک موم جیسے ہاتھ جو بار بار آپس میں مسل رہی تھی۔ وہ وجہ جانتا تھا، مگر اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ آخر اس کی سوچ کیا ہے؟ مجھے کچھ دنوں کے لیے امی کے جانے کی اجازت مل سکتی ہے؟ فوراً ہی بولی، کیونکہ وہ اذہان سے ایسی کوئی بات خود سے کیسے کہہ سکتی ہے جو دادی جانوں سے روز ہی کہہ رہی ہیں۔ بالکل نہیں، قطعیت سے ہی انکار کیا اور چائے کی سپ لینے لگا۔ ربیہ کی ہرنی جیسی آنکھوں میں حسرت و افسردگی نمایاں تھی۔ اذہان کو اس پر پیار بھی آ رہا تھا، مگر ابھی تک وہ خود کو روکے ہوئے تھا۔ شاید کسی خوشکن لمحے کا انتظار تھا۔ اگر تم کسی ایسی بات کی وجہ سے یہاں سے بھاگنا چاہتی ہو جو تم بتانا بھی نہیں چاہتی ہو، سوچ لو، وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لہجہ معنی خیز تھا۔ وہ اپنی ٹائی کی نوٹ ٹھیک کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ربیہ نے لب کچل ڈالے۔ شرم اسے کچھ کہنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ کوئی فائدہ بھی نہیں ہے آپ سے کہہ کر بھی اور یہاں رہ کے بھی، کیونکہ میں نے دیکھ لیا ہے، میری آپ کے دل میں کوئی اہمیت نہیں۔ آواز اس کی بھیگ گئی تھی، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ کی دیر تھی؟
اذہان نے بغور اس کی صورت دیکھی جو ابھی بھی اس سے نگاہ ملا کے بات نہیں کر رہی تھی، خاصی غمگین اور افسردہ ہو رہی تھی۔ ابھی تو میں آفس جا رہا ہوں، تم سے رات میں آ کر تفصیلی بات کرتا ہوں۔ اپنا بیگ اٹھانے کے لیے لاؤنج میں آیا جو ربیہ نے پہلے ہی وہاں لا کر رکھ دیا تھا۔ چند منٹ رک کر میری بات تو سن لے۔ ربیہ کو اس کے اطمینان پر کچھ غصہ آ گیا۔ اگر چند منٹ میں نے رک کر بات سن لی تو پھر میں آفس نہیں جا پاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں مانی خیزی سے دیکھا وہ گڑبڑا کے رہ گئی۔ آ جانے کیوں اذہان کے سارے انداز جدا تھے، وہ رفتگی والہانہ پن سبھی اس کی آنکھوں میں نمایاں تھا۔ اس رات پھر وہ لیٹ آیا۔ وہ لاؤنج میں سنگل صوفے پہ بیٹھی اونگ رہی تھی۔ ڈور بیل پر ہڑبڑا گئی، سائڈ ٹیبل پر رکھی اسٹائلش کلاک پر نگاہ ڈالی، سارے 12 سے اوپر ہو گئے تھے۔ فوراً دروازہ کھولنے اٹھی۔ کبھی کبھی اسے پورچ میں جاتے ہوئے ڈر بھی لگتا تھا، گاڑی کا ہارن مسلسل بجا رہا تھا۔ گیٹ کھول کر سائڈ پر ہو گئی، وہ گاڑی اندر لے آیا۔ آنکھیں وہ مشکل کھول کے خود کو جگایا، آگے پیچھے دونوں ہی اندر آ گئے۔ اذہان کا چہرہ خلاف معمول فریش تھا۔ کھانا میں کھا کر آیا ہوں۔ وہ ٹانگیں لمبی کر کے لاؤنج میں بڑے صوفے پر لیٹ گیا، ٹائی اتار کر سینٹر ٹیبل پر ڈالی۔ کافی تھکن بھی محسوس ہو رہی تھی۔ نئے بنگلے میں وہ فرنیچر وغیرہ ڈلوا رہا تھا، ابھی تک بھی گھر میں کسی کو نہیں بتایا تھا۔ پھر اگلے مہینے اسے 15 دنوں کے لیے وزٹ پر کمپنی سنگاپور بھیج رہی تھی۔ ادھر آؤ، اب بولنا شروع کرو، صبح کیا کہہ رہی تھی؟ شوخ لہجے میں ہی اس سے مخاطب ہوا۔ ربیہ اندر ہی اندر سلگ رہی تھی، کتنا اطمینان تھا اذہان کے انداز میں، وہ تنک ہی گئی۔ اب بولنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے، اگر آپ کو مجھ سے کوئی پرابلم ہے تو مجھے چھوڑ دے، پشت پھیر کر دل کھڑا کر کے کہہ ہی دیا، جبکہ وہ اس دشمن جان سے تو الگ ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، البتہ پرابلم تمہارے ساتھ ہے جو تم مجھ سے شیئر ہی نہیں کرنا چاہتی ہو۔ وہ سارے الزام اس پر ڈال کے ربیہ کو تپا ہی رہا تھا۔ آپ سے شیئر کروں تو کس احساس میں مبتلا ہو کر اول روز سے آپ مجھے ایسے برداشت کر رہی ہیں جیسے میں آپ کی ناپسندیدہ ہوں؟ اچھا، یہ تم سے کس نے کہا؟ وہ مسکرا کے اسے برہم ہوتے افسردہ چہرے کو برفتگی سے دیکھ رہا تھا، جو آج اتنی مغموم اور رنجور اور اس سے پراگندہ لگ رہی تھی۔ آپ کے ہر انداز سے، آپ کی باتوں سے، اس لیے مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ وجہ تو بتاؤ، کیوں جانا چاہتی ہو؟ رہا میرا سوال، میں ایسا ہی ہوں، برداشت کرو۔ وہ اٹھ کر بیٹھا اور ربیہ کا ہاتھ گھسیٹ کر اپنے برابر میں بٹھا لیا۔ وہ اچانک افتاد پر تیار نہیں تھی۔ ہاں اب بولو، دور سے تم بول رہی ہو تو مجھے سنائی نہیں دے رہا؟ اذہان پر جیسے اس کی کسی بھی انداز کا کوئی مطلق اثر نہیں ہو رہا تھا۔ دادی جان جو چاہتی ہیں وہ شاید کبھی پورا نہیں ہوگا۔ جب دل نے مصمم ارادہ باندھ لیا کہ اب اس کے ساتھ نہیں رہنا تو وہ سارے حساب بے باک کر کے ہی جائے گی۔ کیوں دادی جان جو چاہتی ہیں کیوں پورا نہیں ہوگا؟ وہ سنجیدہ ہو کر اسے دیکھنے لگا، جو حیرانگی سے آنکھیں پھیلا کے رہ گئی۔ یعنی وہ بھی سب جانتا ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ پھر بھی اپنی تسلی کے لیے پوچھنے لگی، وہی جو تم کہنا چاہ رہی ہو؟ نگاہ ترچھی کی، لب مسکرائے، آنکھوں میں معنی خیزی، ترنگ لہجہ، شوخی سب ہی نمایاں تھی۔ وہ سٹ پٹا ہی گئی، فوراً اس سے دور ہو کر کھڑی ہو گئی۔ دل دھک دھک کرنے لگا، آگے وہ کیا کہتی؟ اذہان بھی اس کی تقلید میں کھڑا ہوا۔ مجھے دادی جان کی ہر خواہش عزیز ہے اور میں احترام بھی کرتا ہوں۔ وہ ابھی بھی اسے یہ تاثر دے ہی نہیں رہا تھا کہ وہ بھی اس کی جانب مائل ہو گیا ہے، اسے بھی اس کی ضرورت محسوس ہونے لگی ہے۔ اپنے نفس کو کب سے وہ تھپک تھپک کے سلا رہا تھا۔ ربیہ مڑی تھی، اذہان نے اس کے جانے کے راستے مسدود کر دیے، وہ گھبرا گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ رات کا منظر اور باتیں، معنی خیزیاں سب اسے یاد آنے لگی۔ کرنٹ کھا کے اٹھنے ہی لگی تھی کہ دراز سلکی بال اذہان کے بائیں بازو کے نیچے دبے ہوئے تھے۔ اوہ، تکلیف سے وہ چیخی تھی۔ اذہان کی بھی آنکھ کھلی، وہ مشکل آنکھوں کو کھول کے اس کی سمت اپنی نگاہ کی واپسی اس کے پہلو میں گر گئی تھی۔ مسکراتے اپنا حصار اس پر باندھ لیا۔ ربیہ کسمسا کے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر آج تو اذہان پر شوخیاں سوار تھی، وہ بھی چھوڑنے کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا۔ بنیان سے جھانکتے سینے کے کالوں بالوں پر ربیہ کا ہاتھ رکھا ہوا تھا، وہ آنکھیں ابھی بھی بند کیے ہوئے تھا اور وہ غصے اور بے بسی سے لب کاٹ رہی تھی، کیونکہ اذہان نے صرف اپنی دادی جان کی خوشی کو اولویت دی تھی، اس کی اہمیت ابھی بھی اس کی نظر میں کچھ نہیں تھی۔ مجھے جانا ہے، حسان ارشمان کو کالج جانا ہے، ماہم کو بھی اسکول سے دیر ہوگی۔ میری منانے کے روحانسی ہو کر وہ بول رہی تھی، آج ان کی چھٹی ہونے دو، کیونکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں آفس جاؤں۔ وہ کیسے مزے سے لیٹے ہوئے بول رہا تھا۔ ربیہ کو اذہان خود غرضی لگ رہا تھا، جو صرف اپنے گھر والوں کی خوشی کا ہی خیال کر رہا تھا، جبکہ اس نے تو اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہر وہ کام کیا جس سے وہ خوش ہو جائے، مگر ان 6 ماہ کے عرصے میں کوئی بھی کسی بھی طرح کا محبت کا اپنائیت کا لطیف سرچاؤ تک اپنی باتوں میں نہیں دیا تھا۔ آپ کو نہیں جانا، مگر انہیں جانا ہے، چھوڑیے مجھے۔ زبردستی اسے دھکیل کے اس کے پہلو سے اٹھی، بال ابھی بھی اذہان کے بازو کے نیچے اسی طرح دبے ہوئے تھے۔ بال میرے، درد ہو رہا ہے مجھے۔ وہ جان کے اس پر نگاہ نہیں ڈال رہی تھی۔ رات کو اذہان کی ایک ایک حرکت اسے رلا رہی تھی، کیونکہ وہ صرف اپنے بارے میں ہی سوچتا ہے۔ کیا تھا اگر آپ صرف ایک یہ بھی جملہ ادا کر دیتے کہ ربیہ تم مجھے اچھی لگنے لگی ہو، میں آپ خود پر نچھاور کر دیتی، مگر مجھے آپ کی یہ خود غرضانہ حرکت دل دکھا رہی ہے۔
آج تو ارشمان کی شوخ باتوں پر بھی ہنسنے کو دل نہیں کر رہا تھا، وہ بھی شاید سمجھ گیا تھا، چپ چاپ چلا گیا۔ دادی جان کو ناشتہ وغیرہ دیا، خود کچن کے کام سے میٹنے لگی۔ ماسی آئی تو صفائی کروائی۔ اس وقت بھی اذہان کمرے سے باہر نہیں آیا، اپنے کمرے کی چھوڑ دی، کیونکہ اذہان کی موجودگی میں کمرے کی ڈسٹنگ نہیں کرواتی تھی۔ دوپہر کے لیے بھی سبزی پکنے رکھتی۔ 11 بج گئے تھے۔ اذہان بلیک ٹراؤزر پر لیمن کلر کی ٹی شرٹ میں نکھرا نکھرا ڈیسنٹ اور چارمنگ لگ رہا تھا۔ وہ آٹا گوندھ رہی تھی۔ اگر آپ کے مزاج کچھ بہتر ہوئے ہوں تو پلیز ناشتہ ملے گا؟ وہ آنکھوں میں خمار اور لہجے میں ترنگ لیے اس سے مخاطب ہوا۔ وہ خفگی دکھاتی ہوئی آٹا گوندنے کے بعد اسے باؤل میں نکال کر فریج میں رکھنے لگی۔ اذہان کچن کے چوکر سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ صرف اپنے مطلب کے لیے اتنا اچھا لہجہ بنا لیا ہے۔ وہ دل ہی دل میں خود سے ہم کلام تھی۔ ہونٹوں پر چپ کی مہر ثبت کیے اس کے لیے سلائس توے پر سینکنے لگی۔ چائے بھی ساتھ ہی پین میں رکھتی۔ اتنے میں وہ دادی جان سے خیر خیریت پوچھنے جانے لگا تو رک کر اسے ساتھ ہدایت دی۔ سنو، ناشتہ دادی جان کے کمرے میں لے آنا۔ حکم جاری کر کے وہ چلا گیا۔ وہ جلدی کرتی بڑبڑاتی ہوئی اس کا ناشتہ ٹرے میں سجا کے چلی گئی۔ دادی جن سے وہ باتیں کر رہا تھا، ربیہ نے ٹرے چھوٹی تپائی اٹھا کر اس کے آگے رکھ دی، مگر ابھی تک اس سے مخاطب نہیں ہوئی تھی۔ بیٹا، میں تجھے کب سے کہہ رہی ہوں، ٹائم نکال کے ربیہ کا چیک اپ کروا دے۔ میں بوڑھی اگر اس قابل ہوتی تو خود چلی جاتی۔ ربیہ تو لب بھینچ کر رہ گئی، شرم سے پسینہ آنے لگا۔ وہ ان کے قریب ہی بیڈ پر جو بیٹھ گئی تھی، اذہان کے لب مسکرانے لگے۔ اس نے ربیہ کو دیکھا تو اس نے منہ گھما لیا۔ جی آج ہی جاتا ہوں، اس نے مؤدب بن کے سعادت مندی کا ثبوت دیا۔ سنو، فوراً تیار ہو جاؤ، ابھی چلنا ہے۔ جی میں، وہ حواس باختہ بکھلائی ہوئی سی اذہان کو منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جی بیٹی جا، اسے ٹائم بھی نہیں ملتا ہے، ورنہ میں نے سوچا تھا رفت کو بلا لوں گی، وہ لے جائے گی۔ انہوں نے ربیہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ وہ مرتی کیا نہ کرتی کہ مستاق بھناتی ہوئی کمرے میں چلی گئی، کیونکہ اذہان کا حکم ٹال کے وہ کوئی بھی ہنگامہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ تیار ہو کر وہ آ گئی تھی، گلابی سوٹ میں خفا خفا سی ربیہ اذہان کو بہت دلکش لگ رہی تھی۔ پورا راستہ وہ کچھ نہ بولی، مگر اذہان نے اسے خوبصورت سے بنگلے کے اندر لا کر حیران کر دیا۔ وہ کچھ سمجھی ہی نہیں۔ اس نے ہی بتایا اس بنگلے میں شفٹ ہونا ہے۔ حسان، ارشمان اور ماہم کو یہ سرپرائز بہت اچھا لگا۔ بنگلہ خاصا جدید طرز پر بنا ہوا تھا، چھوٹا تھا مگر بہت خوبصورت۔ اذہان نے چابیاں بھی ربیہ کے ہاتھ میں دی تھی۔ یہ مجھے کیوں دے رہی ہیں؟ دادی جان بڑی ہیں، انہیں دیں۔ اس نے خوش دلی سے بول کے چابیوں کا گچھا دادی جان کے ہاتھ میں دے دیا۔ انہوں نے بے اختیار ربیہ کا ماتھا چوم لیا۔ جس دن سے اس کے قدم اس گھر میں پڑے تھے، ہر جگہ لگتا تھا ترتیب آ گئی ہو۔ ان کے پوتے پوتی بھی بہت خوش تھے۔ ان میں بھی ایک اچھا بدلاؤ آیا تھا، جو سب کچھ ربیہ کی وجہ سے تھا۔ میری دعا ہے جلدی اللہ تیری گود بھرے۔ انہوں نے دل سے دعا دی۔ ربیہ ان سب کے سامنے جھیم سی گئی۔ اذہان اس کی شرماہٹ سے خاصا محظوظ ہوتا تھا، جو اس سے مخاطب ہونے سے بچتی تھی۔ بھائی جان، میں ایک میوزک روم بھی بناؤں گی۔ ماہم کو میوزک کا بہت شوق تھا، یہاں بھی اکثر فل والیوم میں سنتی رہتی تھی، مگر ربیہ فوراً کم کروا دیتی کہ دادی جان ویسے ہی بیمار رہتی ہیں، یہ شور مزید انہیں بیمار کر دے گا۔ صاف کہہ دو میں منع کرتی ہوں یہاں چلانے کو، ربیہ نے برا مان کے کہا۔ ماہم مسکرانے لگی، فوراً اس کے گلے میں بازو حمال کیا اور اس کا رخسار چوم لیا۔ چلو بھائی جان، آپ کی بیگم سے بھی لاڈ شروع۔ ارشمان نے شوخی سے لقمہ دیا۔ ربیہ نے اسے گھورا۔ فضول مت بولا کرو۔ وہ سب لاؤنج پہ محفل جما کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب تو ہر وقت گھر میں شوخیاں شرارتیں ہوتی تھی، ورنہ تو آج سے پہلے حسان اور ارشمان کی لڑائیاں، ماہم کا رونا دھونا اور دادی جان بیچاری تنگ تھی ان تینوں کے مسئلے سلجھاتے ہوئے۔ رات کو اذہان آتا تو نئی عدالت لگ جاتی، کس نے سارا دن کتنا دادی کو تنگ کیا، اور اب سب کچھ بدل گیا تھا۔ ربیہ نے سب میں ہی ڈسپلن رکھ دیا تھا، وہ تینوں اس کی بات مانتے بھی تھے، اور پھر خود ربیہ بھی ان سب سے ہی بہت پیار کرنے لگی۔ وہ اپنے میکے تک کو بھول گئی تھی، مگر جب اذہان کے سرد مہری دیکھتی تو دل اس کا بہت کرتا تھا، مگر اب تو اذہان سرتا پا ہی بدل گیا تھا۔ ہم کب سے شفٹ ہوں گے؟ ماہم کو زیادہ ہی جلدی تھی نئے گھر میں جانے کی، اور وہ خوش بھی بہت تھی۔ یہی ان 15 دنوں میں کیوں محترمہ، یہاں سے سب سمیٹنے میں کتنے دن لگیں گے؟ اس نے ربیہ کو مخاطب کیا جو کسی سوچ میں گم تھی۔ جی، وہ چونک گئی۔ ارے بھابھی، کہاں کھوئی رہتی ہیں آپ؟ حسان نے استفہامیہ انداز میں پوچھا۔ وہ پہلو بدل کے رہ گئی۔ انہیں کیا بتاتی کہ کیا سوچتی رہتی ہیں؟ وہ کہیں نہیں، میرے خیال میں ماہم کے ایگزامز کے بعد ٹھیک رہے گا۔ اس نے ہی پھر جھٹ پروگرام بھی سیٹ کر دیا۔ اذہان بڑی لگاوٹ سے دیکھ رہا تھا، جو ہر کام کو ذمہ داری سے کرتی۔ اس کے آنے سے وہ بھی کتنا بے فکر ہو گیا تھا۔ نہ اسے یہ پتا تھا کب کس سے ایگزام ہونے ہیں، کس کی کب اسکول کالج اور کوچنگ کی فیس جانی ہے، سبھی اس نے ان 6-7 مہینوں میں سنبھال لیا تھا۔ بھابھی، یہ بھی تو 1 مہینہ ہے۔ ماہم نے منہ مسرا۔ تمہاری پڑھائی ڈسٹرب ہو گئی، پھر کوچنگ بھی جاتی ہو، وہاں سے مسئلہ ہوگا تمہیں آنے جانے کا۔ وہ اسے پیار سے سمجھانے لگی۔ گڑیا، یہ زیادہ بہتر رہے گا، اذہان نے بھی تائید کی۔ ربیہ اذہان سے ابھی تک کھچی تھی، کیونکہ اب وہ اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی، جو اگر بدلا بھی تو اپنی غرض سے۔ دل اتنا بجھا ہو گیا تھا کہ کہیں بھی لگ نہیں رہا تھا
कमरे में आती तो दम घुटता। अजहार ने थोड़े सामान की शिफ्टिंग कर दी थी क्योंकि उसका कंपनी से जो विजिट था वो कुछ दिनों के लिए रुक गया था। अक्सर रात में रबिया को वो वहाँ ले जाता जिसने सारी सेटिंग अपनी मर्जी से की थी, ऐसा अजहार ने कहा था। हालांकि दिल तो कर ही नहीं रहा था। घर से भी अम्मी अबू ने घर की मुबारकबाद देने आए थे। रिफत भी मंजूर अहमद के साथ नया घर देख कर गई थी। सुनिए, मुझे कुछ दिनों के लिए घर जाना है। वो फिर उससे वही जिद करने लगी। वो चेंज करके बेड पर लेट चुका था और वो उससे फासलों पर खड़ी थी। कुछ दिनों तो क्या, एक दिन के लिए भी नहीं। अंदाज का तैयत लिए हुए था। आप इतने खुद गर्ज होंगे मुझे नहीं पता था। हर बात में अपनी चलाते हैं। आखिर मुझे समझ क्या रखा है। वो फिर पट पड़ी। अजहार ने हल्की सी मुस्कुराहट ली, उसे गरजते बरसते सुना और इत्मीनान से वो लेटा ही रहा। वो रबिया के गुस्से को भी समझ रहा था। बीवी, यह कहकर उसने रबिया को अपने करीब किया और उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी से दौड़ गई। ऐसे रवैये के बावजूद भी अजहार नॉर्मल था। वो बेचैताब खा रही थी। उसने रबिया को मजीद बोलने ही नहीं दिया। वो सिसकियों से रो रही थी। जाने रात की किस पहर उसकी आंख खुली थी। वो ड्राइंग रूम में आकर लेट गई थी। अजहार की कुर्बत उसे बेजारी में मुब्तला कर रही थी। वो कब से खड़ा उसका ये एहतजाज देख रहा था। कारपेट पर वो सोफे से टेक लगाए रो रही थी। रबिया, प्लीज़ क्यों कर रही हो तुम ऐसा। वो घुटने टेक कर उसके करीब ही बैठ गया, मुंह घुमाते दूसरी तरफ कर लिया। आपको सिर्फ अपनी फिक्र है, अपनी परवाह है, लब कुचलती हुई बोल रही थी। कभी आपने मुझे अहमियत दी ही नहीं और इस पर ये रोज़ की मुझे आप अजियत देते हैं। शिकवा, गुस्से, शिकायत सभी उसके लहजे में पिन्हा थी। मुझे आपके साथ एक मिनट नहीं रहना। आपको सिर्फ घर संभालने वाली मुलाजमा टाइप बीवी चाहिए थी जो सिर्फ आपके हुक्म पर चलती रहे। वो उसे देखने से बेइज्जताब बरत रही थी। अजहान की समझ नहीं आ रहा था इस टूटती बिखरती लड़की को कैसे समेटे कि वो इस पर यकीन कर ले। मुझे आपकी शक्ल तक नहीं देखनी। वो बल खाते उठने लगी। उसी वक्त अजहान के मजबूत हाथों ने रोक लिया। अगर बर वक्त अजहान का शाना नहीं पकड़ती तो ज़रूर औंधे मुँह गिर जाती, मगर अभी भी वो अजहान की गोद में गिरी थी। उसे मताए जान की तरह समेट के अपने हिसार में कर लिया। वो अपना आप चुराती रही मगर वो मजबूती हनूस रखे हुए था। ज़िंदगी में पहली और आखिरी बार सिर्फ तुम्हें चाहा है, मैं मानता हूँ। झूठ, बिल्कुल झूठ। वो उसकी बात काट कर रही। नहीं रबिया, झूठ नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। हाँ, शादी नहीं करना चाहता था इसलिए कि पता नहीं तुम किस मिजाज की होगी। मेरे बहन भाइयों को बर्दाश्त नहीं कर पाई तो मैं तुम्हें गवारा नहीं करता अपनी ज़िंदगी में, मगर मेरी सोच गलत थी। वो नरम सी आवाज़ में शर्मिंदा सा बोल रहा था। रबिया उसके हिसार से निकल के घंग सुन रही थी। वो घुटने मोड़े हुए बैठा था। चेहरे पर भी उसके नदामत थी। मेरा रिश्ता अगर अम्मी ने तुमसे जोड़ा था तो कुछ देखकर ही जोड़ा होगा, मगर मैं अम्मी के जाने के बाद से बहुत टूट गया। उस वक्त सिर्फ मुझे अपने छोटे बहन भाई नजर आ रहे थे। हालांकि दादी जान ने, रिफत फूफो ने, सब ने ही समझाया रबिया अच्छी लड़की है, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक है, वो सब संभालेगी। मगर मुझ पर तो कुछ असर ही नहीं हो रहा था किसी बात का। बस इसी वजह से रिश्ता तोड़ा था। उसने सर उठाया। रबिया उसे देख रही थी क्योंकि उसे एक एक लफ्ज़ में सच्चाई का रंग था। वो झूठ कभी नहीं बोलता था। वो ये भी बखूबी जान गई थी। आई एम सॉरी, मैं गलती पर था। उसने रबिया के आगे हाथ जोड़ दिए। रबिया ने झट उसके हाथ थाम लिए। ये आप क्या कर रहे हैं। वो खुद भी शर्मिंदा होने लगी। माफ़ी मांग रहा हूँ, मुझे माफ़ करोगी या नहीं। इल्तिजाइया मुल्तजी लहजा, आंखों में मायूसी और हसरत भी नुमाया थी। मुझे आपसे बस इतनी शिकायत है, क्यों इग्नोर किया मुझे। एक बार एतबार तो करते। जब से आपके नाम से मंसूब हुई आपके ही सपने सजाए, लेकिन दरमियान में आपने जो सलूक किया, मेरी दूसरी जगह शादी, मैं कब राजी थी। आपको ज़रा एहसास नहीं था मेरा। वो उसके सीने पर सर टिकाए शिकवा करने लगी। अजहार ने उसे अपने हिसार में जकड़ लिया। मैं गलत कर रहा था, जब भी तो तुम्हारी वहाँ शादी नहीं हुई। मुझसे ही ऊपर वाले ने तुम्हारा नसीब जोड़ा था। उसने रबिया की पेशानी पर अपने प्यार की महर सब्त की। ठीक ही कहा था दादी जाने, उसका जोड़ा ऊपर वाले ने बनाया था। चलो अब तो सारी बदगुमानी गलत फहमी दूर हो गई है ना। कदर तवक्कुफ के बाद गोया हुआ। आज मुझे ये कहने में ज़रा भी आड़ नहीं है कि जिस दिन से तुमने मेरी ज़िंदगी और इस घर में कदम रखा है सिर्फ मुझे खुशियाँ मिली हैं। रबिया ने चौंक कर उसके जज्बे लुटाती आंखों में देखा। कितना वो खुश और मुतमिन था। वजीह चेहरा जगमगा रहा था। हर लफ्ज़ सच्चाई से पुर था। बस एक खुशी का भी इंतज़ार है। अजहान उसके चेहरे पर झुक ही रहा था कि उसने चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। ये क्या बात हुई। वो मुस्नुई खौफ की दिखाने लगा। आप मुझे पहले ही बताइए, अब कौन सी खुशी रह गई है। अजहान ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए। दादी जान को एक अदद पोता या फिर पोती चाहिए। मानी खेजी से शरारती और शोख लहजे में उसके कान में सरगोशी की। रबिया तो छुई मुई सी हो गई। अजहान और भी जाने क्या क्या अपनी मोहब्बत और प्यार की अमृत उसके कानों में घोल रहा था। वो तो किसी ख्वाब किसी दुनिया में चली गई। आज उसके सब्र का, उसकी मोहब्बत का इतना बड़ा और खुशकुन इनाम मिलेगा, ये नहीं सोचा था। अजहार ने उसे चंद लम्हों में इतना मोतबर कर दिया था कि वो अपने परवरदिगार के हजूर जितने भी शुक्र अदा करती कम था। जो चाहा था उसे पा लिया था। और इसके साथ ही ये खूबसूरत सा नावल अपने अख्ताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ ये नावल भी दूसरे नावल्स की तरह आपको पसंद आया होगा।
کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔